बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जड़ांवाला के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और बतौर मीडिया पर्सन ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो भी हक़ाइक़ हैं आपके सामने रखूं, और आपसे ये भी दरख्वास्त करूं कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम सलामती का मज़हब है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे तमाम आलमों के लिए रहमत हैं, तो फिर हम दूसरों के हवाले से इतने ज़्यादा एग्रेसिव और इतने ज़्यादा जारहाना रवैयों के हामिल क्यों हैं? जड़ावेल क्या हुआ, ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन एक चीज़ तयशुदा है कि जो कुछ भी हुआ था, और मैं बुनियादी तौर पर सबसे पहले इस चीज़ पर ज़ोर दूंगा कि हमें चर्चिज़ का भी एहतराम करना है, हमें गुरुद्वारों का भी एहतराम करना है, हमें मंदिरों का भी एहतराम करना है, और इसके नतीजे में हम ये कहेंगे कि कुरान पाक का भी एहतराम उतना ही ज़्यादा लाजिम है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुरान पाक की तौहीन के हवाले से जो एक रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है, और यकीनी तौर पे इस पूरे अमन के अमल को डिस्ट्रॉय करने, तबाह करने के मुतरादिफ है। शायद वहाँ से जो बाहर की दुनिया से, आप स्वीडन की बात कर लें, दूसरी जगहों की बात कर लें, जो इतलात आती हैं उसके नतीजे में यहाँ गम व गुस्सा भी पैदा होता है, और उसके साथ साथ कुछ साजिशें भी होती हैं। मुझे नहीं पता कि जड़ांवाला में क्या हुआ, यकीनी तौर पर हमारे जो इससे मुतल्लिक़ लोग हैं वो बताएंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सच भी बोलेंगे, आपको भी सच बताएंगे, हमें भी सच बताएंगे। जड़ांवाला में 5 मुकदमात दर्ज हो चुके, दहशतगर्दी की दफ़ात लग चुकी, 150 के करीब लोग जो थे गिरफ़्तार हो चुके। जड़ांवाला के हवाले से वहाँ पर मॉब ने जो कुछ किया वो मॉब की मेंटालिटी अपनी जगह पर, लेकिन सोशल मीडिया पर जो रद्द अमल सामने आया, जिस तरह वहाँ पर अमन की बात की गई और जिस तरह हमारी मसीही बरादरी के साथ इज़हार यकजहती किया गया, वो हमारी कौम का असल चेहरा है। वो बताता है कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम ज़्यादती नहीं करना चाहते। और ये अमूमी रवैये की मैं बात कर रहा हूँ, मॉब की मेंटालिटी की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। सवालात क्या हैं? वो ये हैं कि हमेशा ये देखने में आता है कि हमारे वो उलमाए कराम जो हमारी मसाजिद को लीड कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे इमामत कर रहे हैं, खुतबे दे रहे हैं, वो इस तरह के मामलात में अमूमी तौर पर हमेशा जलती पर तेल डालते हैं। वो अमन की बात क्यों नहीं करते, मुसालियत की बात क्यों नहीं करते, वो मामले को हल करने की तरफ क्यों नहीं जाते? मकामी मौलवी जितने भी हैं उनका रवैया ये गलत क्यों आता है? क्या हमारे दरसो तदरीस में, क्या हमारे उनको पढ़ाने में कोई कहीं गलती है, कोई कोताही है? और इसके साथ ही दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि जब हम बात करते हैं तौहीन के हवाले से, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ भी तौहीन का वाक़या हुआ, ये वाक़या गलत था, ये साजिश थी। मैं मान लेता हूँ कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे ही होते हैं, बाद में साजिश भी निकलती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तौहीन करने के हर वाक़े में अगर मुजरम बेगुनाह है तो फिर ये तौहीन करता कौन है? ये होती कैसे है? ये पेजेस चलते कैसे हैं? सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? वो कहाँ पर है? मैं इस पर भी सवाल उठाऊंगा कि जब हम रद्द-ए-अमल की बात करते हैं तो क्या वजह है कि लोग कानून पर यकीन नहीं रखते, कानून की अमलदारी पर, उसकी बालादस्ती पर यकीन नहीं रखते। वो जाकर उस दरवाजे को क्यों नहीं खटखटाते जहाँ से इंसाफ मिलना चाहिए? वो खुद इंसाफ करने पर क्यों उतरते हैं? इसके पीछे क्या वजह है कि हमारी अदालतों पर, हमारी पुलिस पर और हमारी आला अदालतों पर भी, मुझे माज़रत के साथ कहना है, हमारी आला अदालतों पर भी इस हवाले से एतमाद क्यों नहीं किया जाता? हम कानून पर अमल क्यों नहीं करते? कानून की तरफ क्यों नहीं जाते? अब हमको सिखाया जाना चाहिए कि हर मज़हब के शुआयर जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, तमाम इल्मात काबिल एहतराम हैं। अब हमको सिखाया जाना चाहिए कि हम सब ने एक दूसरे के साथ रहना है, हम एक दूसरे से लड़कर नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को कत्ल करके नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को मार के नहीं रह सकते। और ये बात सिर्फ मैं मुसलमानों और मसीही बरादरियों के हवाले से नहीं कह रहा, मैं शिया सुन्नी के हवाले से भी कह रहा हूँ, मैं देवबंदी बरेलवी के हवाले से भी कह रहा हूँ, मैं इससे भी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी कह रहा हूँ कि जब हमने इस दुनिया में इकट्ठे रहना है तो हमें फिर एक दूसरे के साथ जीने का तरीका आना चाहिए। लेकिन बुनियाद उसकी सच होगा, बुनियाद उसकी इंसाफ होगा, बुनियाद उसकी एहतराम होगा, बुनियाद उसकी इखलाक होगा, बुनियाद उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये होगी कि हमारी तरबियत अच्छी हो, हम आगे बढ़ें, सच की बात करें। आज का प्रोग्राम इसी हवाले से कि ये सब हुआ क्या, मैं बहुत ही मशकूर हूँ सबसे पहले बिशप
ندیم کامران ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بشپ آف پاکستان ہیں۔ آپ جب مال روڈ کے اوپر کیتھیڈرل چرچ کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے پورے پاکستان کو جس طرح ہدایات اور جس طرح ایک رہنمائی کی جاتی ہے، میں بہت ہی مشکور ہوں بشپ ندیم کامران، آپ نے ہمیں یہاں پر وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے یہاں پر جو دوسرے پینلسٹ ہیں، جو میرے مہمان ہیں، میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، اور جب میں امن کی بات کرتا ہوں، جب میں خلوص کی بات کرتا ہوں، جب میں اس چیز کی بات کرتا ہوں کہ اسلام کی حقیقی تصویر پیش کی جائے، تو میرے سامنے جامعہ نعیمیہ آتی ہے، میرے سامنے مفتی سرفراز نعیمی شہید کا چہرہ آتا ہے، جنہوں نے امن کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور آج اسی جگہ سے امن کا پیغام لے کر، محبت کا پیغام لے کر، اور بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی کنٹراورسی کے، کہ نہیں، اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرتے ہوئے جہاں پہ ڈٹنا ہوتا ہے پوری طرح ڈٹتے ہیں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں۔ علامہ راغب حسین نعیمی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اس وقت آپ کے پاس متحدہ علماء بورڈ پنجاب کی سربراہی ہے، اس کے چیئرمین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں، قانون کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، سوسائٹی کی بات کریں گے، اس کے لیے سردار جنید بہادر خان ہمارے ساتھ جہاں پر موجود ہیں۔ لیکن پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایسی بات سے کہ یہ واقعہ ہے کیا اور یہ واقعہ ہوا کیسے۔ میرا خیال ہے اس کے لیے بشپ ندیم کامران سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ آپ فریق بھی ہیں، آپ مظلوم بھی ہیں، اور جو واقعہ ہوا ہے اس کی حقیقی تصویر بھی بتا سکتے ہیں۔ ندیم کامران صاحب، یہ واقعہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو نجم صاحب، میں کہوں گا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ مسیحی لوگ اس وقت انتہائی دکھ اور تکلیف میں ہیں، اور سنا جا رہا ہے کہ وہاں پر کچھ قرآن مجید کے اوراق تھے، اور پھر ایک نوجوان کی وہاں پر تصویر تھی، اور اس بات کو پھیلا دیا گیا، اور بغیر سوچے سمجھے لوگوں نے بغیر تفتیش کیے کہ یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے گرجا گھر جلا دیے گئے، بائبل مقدس کی بے حرمتی ہوئی، درجنوں بائبل مقدس جو ہے وہ جلائی گئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے مسیحی جو گھر ہیں وہ بھی جلائے گئے، اور بہت سارے مسیحیوں کو ان گھروں سے باہر جانا پڑا، اور بڑی مشکل سے انہوں نے کل کا وقت گزارا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ایک بغیر تفتیش کیے، بغیر جانے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی، میں سمجھتا ہوں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ کیا، یہ واقعہ کیا ہے؟ کچھ قرآن پاک کے کچھ صفحات کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تصویر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ وہاں کوئی نوجوان ہے، مسیحی نوجوان ہے، اور اس کی تصویر وہاں ساتھ لگا دی گئی۔ تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو وہ کیا ایسا کرے گا کہ وہ اپنی تصویر وہاں پر رکھے؟ ایسی تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اگر کوئی بھی جرم کرتا ہے تو وہ اپنے جرم کو چھپانے کی بات کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نمایاں تو نہیں کرے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صفحات وہاں سے ملے اور جن سے کہا جا رہا ہے کہ توہین کی بات جس سے جوڑی جا رہی ہے کہ ان کی توہین تھی، جس پر پھر اعلانات ہوئے کہ یہ مسیحی علاقے میں، برادری میں یہ چیز ہو گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامن سینس سے ہی باہر بات ہے؟ اگر کسی نے توہین کی تو ساتھ اپنی تصویر رکھ دے۔ وہ تصویر رکھنے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ڈائیگنوز جو کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فلاں جگہ ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ سے کیا گیا، اس تصویر سے پہچانا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل و منطق سے ہی بالا ہے؟ بالکل ایسی ہے، بالکل۔ اس کو، اور آپ اس کو ایک سازش کی طرف لے جاتے ہیں؟ سازش کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، اور ہے ہی سازش ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر اتنے لوگوں کا اکٹھے ہو جانا، مساجد میں اعلان ہو جانا، اور سارے لوگوں کا اکٹھا ہو کے مسیحی گھروں کو، گرجا گھروں کو جلا دینا، یہ کہاں کی مطلب کہ اچھی بات ہمیں نظر آتی ہے؟ یہ تو ایسے ہے کہ ندیم کامران صاحب کل سے اس معاملے میں ان ہیں، آپ اعلیٰ سطح کی میٹنگز، اجلاسوں میں، تفتیش میں، ساری جگہوں پر جا بھی رہے ہیں، آپ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، آپ چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے اب جو رول پلے کریں میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، سراہتا ہوں۔ لیکن سوال پھر یہ ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو سازش کیوں ہوگی؟ کہ کیا ملے گا کسی کو یہ سب کچھ کر کے؟ دیکھیں، سازش نمایاں ہے کہ دو بڑے مذاہب ہیں، اسلام اور مسیحیت، جی، ان کو آپس میں لڑانے اور فساد کی بات ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ، جب سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا
تو ہم سب مسیحیوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر آواز اٹھائی اور اس صدمے میں ہم برابر کے شریک تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات دشمن کو سمجھ نہیں آتی، نہ وہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے اور نہ وہ امن اور سلامتی کو پاکستان میں ہونے دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر فساد ہو، یہاں پر لڑائی جھگڑے ہوں. ہم جو مسلمان بھائی ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو ہی وہ فنا کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی ندیم صاحب کہ یہ جڑاں والا کا چناؤ کیوں؟ ہم یہ کام جو ہے کراچی میں بھی ہو سکتا ہے، لاہور میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر مسیح برادری بڑی تعداد میں موجود ہے، زیادہ چرچ موجود ہیں. لاہور میں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی کرسچین کمیونٹی علاقے میں چلے جائیں، مریم کالونی ڈیفینس والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ راوی روڈ پر چلے جائیں، بہت سارے. جڑاں والا کا انتخاب کیوں؟ دیکھیں پورے پاکستان میں ایسے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماضی میں جو شانتی نگر کا یہ حال کیا گیا، پھر گوجرا میں ہوا، پھر لاہور میں جوزف کالونی میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا، اور اب جڑاں میں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسپیسیفک کیوں انہوں نے اپنا جڑاں کو چنا ہے. یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں، کبھی گاؤں میں یہ واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی بنا کے یہ جو واقعات ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جھوٹی اپنا الزام لگا کے تو اس طرح سے پورے لوگوں کو اکٹھا کر کے گھراؤ اور جلاؤ کی میں جو بہت ہی تصویریں احترام کے ساتھ، بہت ہی احترام، بہت میں سخت سوال ہو سکتا ہے یہ، بہت ہی احترام کے ساتھ یہ سوال کروں گا کہ اگر یہ ساری واقعات سازشی ہوتے ہیں، اگر یہ سارے واقعات جھوٹے ہی ہوتے ہیں، تو بشپ صاحب توہین تو پھر بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، وہ تو ہوتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جب بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے، مسیحی لوگ ہمیشہ میجورٹی میں انوسنٹ ہمیں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے کبھی ایسا نہیں، کیونکہ ہمیں تو گھر سے تعلیم ہی یہ ملتی ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں، جو الہامی کتابیں ہیں، ہم ان سب کا احترام کریں. ہر ایک کے عقائد ہیں، ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، اور ہمیں بینگ انسان ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ مسیح خداوند کی تو تعلیمات ہیں وہ بڑی فرق ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. وہ پڑوسی آپ کا جو ہے ہندو ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، بے دین ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ محبت رکھنے کی بات ہے، سلامتی کے ساتھ رہنے کی بات ہے. اس لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کبھی بھی مسیحی لوگ ایسا کرنے کی کبھی جرت نہیں کرتے، اور نہ کبھی انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم قرآن مجید کی خاص طور پر بالکل صحیح. ہم بے حرمتی آپ کریں. نے بشپ ندیم کامران بالکل درست بات کی، اور اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے تمام مذاہب کا احترام کرنا ہے. اور ہمارے لیے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ مسیح کہتے ہیں، ہم عیسیٰ کہہ لیتے ہیں، لیکن شخصیت تو وہی ہے. ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے میں قرآن پاک پڑھنے والوں کی طرف سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کو جلایا جاتا ہے، وہاں پر ان کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، گرجوں کو جلایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے انحراف کرتے ہیں. یہ بنیادی یہ واقعہ ہے کیا؟ یہ صرف ایک طرف سے تو آپ نے ساری بات سن لی، دوسری طرف علامہ راغب حسین نعیمی جو ہیں، آپ بھی چیئرمین متحدہ علماء بورڈ کی حیثیت سے بالکل اس تمام اجلاسوں میں بھی شریک ہیں، تحقیق کو، تفتیش کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں راغب نعیمی صاحب، یہ ہوا کیا؟ واقعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کم و بیش اسی قسم کا ہے جس طرح جناب ندیم کامران صاحب نے اس کا بیان کیا ہے. قرآن کریم کے اوراق کی توہین ہے، اور اس کے جلانے کا عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں انسٹیگیشن ہے، لوگوں کو ابھارا جانا کا معاملہ ہے، اور پھر وہ مسلسل جب تک کہ یہ پورا معاملہ جو ہم نے دیکھا اینڈ تک، جس کے اندر گرجا گھروں کو جلایا گیا، بائبل کو جلایا گیا، مسیحی گھروں کو جلایا گیا، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. دیکھیے جو بھی واقعات ہوئے رائٹ فرام دا بگننگ، قرآن کریم کا جلایا جانا کوئی اس کی کوئی انڈوز نہیں کرے گا، گرجا گھر کو جلایا جانا کوئی اس کو انڈوز نہیں کرے گا، بائبل کی توہین اس کا جلایا جانا کوئی انڈوز نہیں کرے گا. جس طرح شاعر اسلام ہے، اس طرح مسیحیت کے بھی شاعر ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں امان دی مسیحیت کو، اور ان کے گرجوں کو، اور ان کے پادریوں کو، اور
ان کے ماننے والوں کو بالکل وہی امان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان بھی پاکستان میں رہنے والے ہر مذہب کے پیروکاروں کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آئین پاکستان کے اعتبار سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے پاکستان میں رہنے والے بھلے سے وہ کسی بھی ان کا تعلق مذہب سے ہے، پاکستانی ہونے کے اندر برابر کے شہری ہیں. اور ان کے حقوق کے اگر حوالے سے بات کرتے ہیں تو جان، مال اور عزت ان کی ویسی ہی محترم ہے جس طرح کسی ایک عام مسلمان کی محترم ہے. اچھا، ندیم کامران صاحب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے یہ ایک، اور وہاں پر جو صفحات رکھے گئے جن کی توہین کی اور جلانے کی بات کی جا رہی ہے، تحریر کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک تصویر رکھ دی گئی. وہ ایک منطقی سی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے سازش کرنی ہے، توہین کرنی ہے اور اتنا بڑا واقعہ اور جس کے نتائج کا بھی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیا ہو سکتے تھے، تو وہ تصویر کیوں رکھتا ساتھ؟ یہ ایک سازش ہے. دیکھیے، یہ سازش ہے یا نہیں، یہ تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں اپنی رپورٹ جب حتمی طور پہ پیش کریں گی اور وہ ان تمام رابطوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے بعد اپنا نتیجہ لے کر آئیں گے، پھر ہی ہم اس کو دیکھ سکیں گے کہ یہ سازش ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے نتیجے میں 2-3 باتیں بڑی کھل کے سامنے آئی ہیں. نمبر 1، ہماری قوم ان پڑھ قوم ہے، لائی لگ قوم ہے. اسے جس سمت کی طرف آپ لگا دیں گے وہ لگ جائے گی. اسے آپ اچھے کام کی طرف لگائیں گے تو اچھے کام کی طرف لگے گی، برے کام کی طرف لگائیں گے تو برے کام کی طرف لگے گی. اور ماضی میں پچھلے 30-40 سالوں میں جو ہمارے ہاں کلچر پروموٹ کیا گیا ہے، وہ کلچر جو کہ پنجابی فلموں کے ذریعے آیا ہے یا دیہاتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہماری قوم کا جو اکثر حصہ ہے وہ دیہاتوں میں رہنے والا ہے اور وہ ایک خاص قسم کی مینٹیلٹی کو پسند کرتا ہے. ہمارے ہاں ولن کو زیادہ احترام دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے. تو ہمیں من حیث القوم ولن بننے کا بڑا شوق ہے اور ہم نے اس کا اظہار جڑاں والے واقعے میں دیکھا اور اس سے پہلے مختلف واقعے میں دیکھا. اور پھر ایک بڑی اہم بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس پاکستان میں جس جگہ پر جس مذہب کی آبادی کا کلسٹر زیادہ ہے، زیادہ افراد وہاں پہ موجود ہیں، تو وہاں پر اس قسم کے واقعات کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. یہ ہو کے رہیں گے اور ہوتے آئے ہیں. ہمارے سامنے یوحنا آباد کا واقعہ بھی ہے جہاں پہ حافظ نعیم کو بھی جلایا گیا اور لوگ بھی تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو یہ تو آپ موب کی کیفیت جہاں پر بھی دیکھیں گے اسی قسم کی ہوگی. اور صرف بات یہ ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی رجل رشید نہیں تھا، وہاں پہ کیا انتظامیہ موجود نہیں تھی جو اس پورے کے پورے معاملے کو کنٹرول کرتی ہے. اور انتظامیہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر ایسے واقعے کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی پہلے سے بنا کے بھی رکھی ہوتی ہے اور امن کے حوالے سے کمیٹیاں بھی کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، تحصیل لیول کے اوپر بھی، ضلع لیول کے اوپر بھی. کیا وہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ سوئی ہوئی تھی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور وہ واقعے پہ واقع ہوتا چلا جا رہا ہے اور کوئی وہاں پہ روکنے والا موجود نہیں ہے اور کوئی وہاں پہ لوگوں کو یہ کہنے والا موجود نہیں ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں اگر کوئی ان میں سے اللہ کے پاس چلا گیا، کوئی ان میں سے مر گیا تو کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہو جائے گی کہ بغیر وجہ کے جس نے کوئی قصور بھی نہ کیا ہو. قرآن تو بالکل واضح کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری کہ کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو کرے کوئی اور بھگتے کوئی. یہ مثال میں نے جیسے ادھر سے بات کی اور میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ کیا وجہ ہے راغب نعیم صاحب کہ ہمارے جو مقامی مولوی ہیں وہ ہمیشہ آگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس کو پانی ڈالتے ہوئے نظر نہیں آتی. اب بھی جتنے اعلانات ہوئے، میں FIR میں دیکھ رہا تھا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا، میں دھڑے کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ تمام لوگ ہمیں آگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا کوئی مثال کے طور پہ چلیں آپ ہی کے دیکھ لیں درس نظامی ہے، اس کو پڑھ کے مولوی بن جاتے ہیں. مجھے بتائیں کیا آپ کے جو درس ہے، جو مولوی بنانے والا سارا سلیبس ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے؟ آپ امن کی بات نہیں کر سکتے، آپ قانون کی بات نہیں کر سکتے، کیا گڑبڑ کہاں پہ ہے سر؟ ہم کیوں اس طرح ہمارے مولوی حضرات آگے کیوں بڑھ جاتے ہیں اس طرح؟ دیکھیے، یہ بات ابھی یہاں پہ کی گئی کہ جڑاں میں کیوں ہوا یہ واقعہ، لاہور میں کیوں نہیں ہوا، کراچی میں کیوں نہیں ہوا. جی، لاہور اور کراچی میں علماء پڑھے لکھے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، گہرائی تک جانتے ہیں اور یہاں پہ میکانزم موجود ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. جڑاں والا جو کہ لاہور سے کہوں بھائی 2-2.5 گھنٹے کے مسافت کے اوپر ہے،
जिस तरीके से बाकी तमाम अदारों का हाल वहाँ पर है, इसी तरीके से मस्जिद के इंस्टीट्यूशन का हाल भी ऐसा ही है। और मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि जो हमारा मस्जिद का इंस्टीट्यूशन है ये इंतहाई नागुफ्ता हालत के अंदर है, ये किसी विफाक के अंडर नहीं है, किसी तंजीम के अंडर नहीं है। मस्जिद हकीकत में उस कमेटी के ताबे है जो उस इलाके की होती है, जो उस मस्जिद को चलाती है, और वो इस बात से कतई नज़र कि वो अच्छा ख़तीब रखें या बुरा ख़तीब रखें, हम तो यही देखते आए हैं कि अमूमी तौर पे ख़तीब की इल्मी काबिलियत नहीं है। हाँ, उसको पास बोलने की एक मलका है जिससे वो लोगों को उभारता है, और इस बात की परवाह नहीं की जाती कि वो इल्म के अंदर कितना गहरा है और मामलात का फहम कितना रहता है। एक जिम्मेदार, और मैं यहाँ पे सिर्फ आखिरी बात करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि मस्जिद के इंस्टीट्यूशन में 80% जो हमारे आइमा खुतबा काम कर रहे हैं वो अंडर एजुकेटेड हैं। उनके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, रियासती सतह के ऊपर भी, हुकूमती सतह के ऊपर भी, और ख़ुद मजहबी अफराद को जो मज़हब के हवाले से बात करते हैं, काम करते हैं, उन्हें ख़ुद इस अमर की तरफ खुद आना पड़ेगा कि वो इन मसाजिद में जो अंडर एजुकेटेड उलमा और आइमा खुतबा हैं उनकी इस्लाह के लिए कोई एक प्रोजेक्ट लेकर आएँ और उसके लिए काम करें। मैं आपकी बात से ये समझूँ कि जिस तरह आपने कहा कि किसी वफाक के अंडर नहीं है, किसी चीज़ में कमेटी के अंडर है, हर मस्जिद की कमेटी बन जाती है। मैं आपकी तरफ से ये तजवीज़ समझूँ कि हुकूमत को जिस तरह औकाफ मौजूद है, जिस तरह बाकी है, आप कहते हैं कि मसाजिद को हुकूमत को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। अब मसाजिद को कंट्रोल में हुकूमत ले नहीं पाएगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पंजाब के अंदर 50 से 52,000 मसाजिद हैं पंजाब में, और सिर्फ 450 महकमा औकाफ के पास हैं, और बाकी 51,550 मस्जिदें इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर हैं। हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मसाजिद के पूरे इस मेकनिज़म को अपने कंट्रोल में कर लें। हाँ, कानून साजी हो सकती है, आप नई बनने वाली मसाजिद के हवाले से बात कर सकते हैं, उनके नक्शे आप प्री प्लान कर सकते हैं, उनके अंदर आने वाले आइमा खुतबा की तालीम के हवाले से बात की जा सकती है, कानून साजी हो सकती है, उसके ऊपर बात हो सकती है कि इतनी दुनियावी तालीम होनी चाहिए, इतनी दीनी तालीम होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जिस तरीके से हम असातिज़ा तैयार करने के लिए बाकायदा बीएड और एमएड का सिलेबस हमने रखा हुआ है, इसी तरीके से रियासती सतह के ऊपर आइमा खुतबा के तैयार करने के लिए भी कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का कोई एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जहाँ पे तमाम मसालिक के उलमा को एक जगह पर जमा करके उन्हें उस कोर्स से गुजारा जाए, जिसके नतीजे में फिर जब वो मसाजिद में जाकर काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, बजाय इसके कि जो आज हम ये बड़ी अहम मसाजिद में होता हुआ देखते हैं। बड़ी अहम तजवीज़ है। आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े, हम दूर से बैठ के जो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं वो ना सोचें। मैं आना चाह रहा था कानूनी पोजीशन जो है उसके ऊपर सरदार जुनैद बहादुर खान की तरफ, लेकिन इससे पहले हाफिज़ अब्दुल हई मलिक हैं, नुमाइंदा हमारे हैं जनावाला से, लाहौर रंग के, मैं उनकी तरफ जाऊँगा और उनसे पूछूँगा सब ये असल में वाक़या है क्या, हुआ क्या है? आप सहाफ़ी के तौर पर देखते हैं, महसूस करते हैं कि ये कुछ साजिश हुई है, वाकई वाक़या हुआ है, तौहीन हुई है, और इसके बाद अब तक की सूरत हाल क्या है? जी सर, नजम अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये 16 अगस्त की सुबह जो है नमाज फजर के बाद कुरान मजीद की मुबैना बेहुरमती का वाक़या पेश आया, और क्रिश्चियन कॉलोनी में पता चला जी कुरान पाक के कुछ औरात मिले हैं जिन पर कुछ नाजेबा अल्फाज दर्ज थे, और रेड कलर की जो थी ना मार्कर, उसके साथ दर्ज किए गए थे, और साथ ही एक सफ़ेद कागज़ पर तहरीर लिखी मिली जिस पर कुरान मजीद और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना इबारत दर्ज थी। उसके बाद देखने में आया कि करीबी मस्जिद में ऐलान किया गया और कि कुरान की बेहुरमती की गई है, और लोग जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हालात की नज़ाकत को भांपते हुए जिन्होंने अपने घरों को ताले लगाए और फ़ौरन जो है वो महफूज मुकामात पर वो चले गए। इसके बाद शहरियों ने वो गुस्ताखाना मवाद एक हमारे मुफ्ती साहब हैं इधर उनके हवाले किए और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ये वाक़या वकूअ पज़ीर हो चुका है। तब तक जो है वो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी के बाहर जमा हो चुकी थी, और अवाम का भरपूर ये मुतालबा था कि मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के कुछ लोग मौका पर आए, एक ASI साहब आए और आकर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप मेरे पास दरख्वास्त लेकर थाने तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपका मुकदमा दर्ज कर लेता हूँ। अच्छा। अवाम ने जो है मुजाहरीन वो बड़े मुश्तिल थे, और उन्होंने पुलिस की इस बात को नाकाफी समझा और टोलियों की सूरत में मुजाहरे शुरू कर दिए,
اور مختلف ٹولیوں کی شکل میں کرسچین کالونی اور چرچوں کی طرف رخ کر لیا اور وہاں جا کر توڑ پھوڑ شروع کر دی اور جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا. اب جس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ شہر کے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. پولیس انتظامیہ نے دوسرے ضلعوں کی پولیس جو ہے وہ کال کر لی اور پھر پولیس انتظامیہ کی طرف سے 2 افراد جن میں راجہ عامر ولد سلیم قوم مسیح اور راکی ولد سلیم قوم مسیح کے خلاف FIR درج کر لی. حکومت کی طرف سے پورے ضلع میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے. آج جڑاوالا میں سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کر دیا گیا تھا. اور عبداللہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ASI تھا اگر وہ ذمہ دارانہ مظاہرہ کرتا اور وہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کی یقین تو کرتا تو وہ چیزوں کو سنبھال سکتا تھا یا اس کی جگہ پہ کوئی بڑا افسر آ جاتا SP لیول کا کوئی افسر آ جاتا چیزوں کو ٹیکل کرتا تو یہ معاملہ رک سکتا تھا؟ سر بالکل رک سکتا تھا. میں ایز صحافت کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو قانونی ماہر بہتر بتا سکتے ہیں کہ اگر اسی وقت لوگوں کو ٹھنڈا کیا جاتا, ان سے کہا جاتا کہ آپ کو انصاف ملے گا, ہم ملزم کو گرفتار بھی کرتے ہیں اور انہیں کہتے کہ ہم فوری FIR درج کرتے ہیں, تو شاید معاملات آج کچھ اور ہوتے. جو اتنا بڑا وقوع پذیر ہوا ہے وہ شاید نہ ہوتا. صحیح. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے حوالہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں, ان کا کیا رول رہا؟ سر اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو تھے وہ شوکت مسیح سندھو صاحب, انہوں نے 10 بجے کے قریب, تب تک ان کی کوئی رٹ وہاں پہ موجود نہیں تھی نا, ظاہر ہے وہ کون سا پولیس انتظامیہ میں تھے. تو پتہ چلا ہے کہ 10 بجے ان کی معطلی کا ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر شوکت مسیح سندھو صاحب کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ شہر میں نظر نہیں آئے اور موقع پر بھی نہیں پہنچ سکے. صحیح. تو اس وقت کیا صورتحال ہے, معاملات کنٹرول ہو چکے ہیں؟ سر معاملات اسی رات پھر جو ہے وہ رینجرز کی 2 کمپنیز شہر میں آ گئی ہیں اور حالات الحمدللہ اب قابو میں ہے, لیکن شہر کا امن ایک دفعہ بالکل سبوتاج کر دیا گیا کچھ شرپسند عناصر کی وجہ سے. یہاں پہ بشپ ندیم کامران صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفحات رکھے گئے ان کے ساتھ ایک تصویر رکھ دی گئی اور وہ تصویر جو تھی اس نوجوان کی تھی جس پر الزام ہے کہ اس نے توہین کی, تو یہ ایک سازش ہو سکتی ہے. سر وہ تحریر بھی آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی جو میڈیا پر سوشل میڈیا پر عام ہے کہ اس میں وہ بندہ خود ہی لکھ رہا ہے کہ میں نے یہ گستاخی کی ہے, میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توبہ دہرائیے گا نہیں. سر ہم نہیں دہرا سکتے, ہماری زبان زیب نہیں دیتی. میں سمجھتا ہوں کسی مسیحی بھائی کی زبان بھی وہ زیب نہیں دیتی. تو اس کے اوپر ہارڈ کاپی میں اس کی 2 تصاویر جو تھیں وہ اٹیچ کی گئی تھیں. تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے. منطق یعنی کہ لاجیکل بات جو ہے نہیں لگتی یہ کہ ایک بندہ جو اس قسم کی اتنی سخت تحریر لکھ رہا ہے وہ اپنی تصویریں بھی 2 لگا دے اس کے اوپر. سر یہ آپ تصدیق کرتے ہیں؟ بشپ ندیم کامران صاحب جو ہے بشپ آف پاکستان ہے, ان کی بات ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ تصدیق کرتے ہیں ان کی بات کی؟ جی بالکل ایسا ہی تھا سر, بالکل. اور آپ کے خیال میں بھی یہ لاجک سے باہر ہے, منطق سے باہر ہے بات؟ نہیں سر, یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ کوئی آفینس کر رہا ہے اور اپنا وہ پوری تصویر کے ساتھ وہ پروف وہاں پہ کیسے چھوڑ سکتا ہے. یہ اس کے خلاف بھی کوئی سازش کی جا سکتی ہے. اس امر کو بھی ہم جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کا کوئی پھڈا ہو, اس سے کوئی تنازع ہو, اس کو سبق سکھانا ہو تو یہ سازش کر دی جائے, کیونکہ یہ اکثر واقعات میں ہوتا رہا ہے پہلے. سر یہ بھی اگر واقعہ ہے یقیناً ایسا ہی لگ رہا ہے, باقی تو انویسٹیگیٹنگ باقی اللہ بہتر جانتا ہے. جی ہم بالکل نہ توہین کی بات کر سکتے ہیں. مجھے سرا صاحب آپ کی طرف آنا ہے, ایک مختصر سی بریک لے رہا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر جانتے ہیں اب اس کے لیگل پہلو کیا ہیں کیا نہیں ہے, بریک کے بعد. جی ناظرین, بات ہو رہی ہے ثانیہ جڑاوالا کے حوالے سے, اور اس چیز پر تو سبھی متفق نظر آ رہے ہیں. ابھی ہمارے جو نمائندہ تھے حافظ عبدالحی ملک, انہوں نے اس چیز کو تصدیق کی کہ واقعی جو توہین امیز گفتگو جتنی بھی لکھی گئی تھی اس کے ساتھ باقاعدہ 2 تصویریں لگائی گئی تھیں. آپ بشپ ندیم کامران جو کہ بشپ آف لاہور ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ بھی یہی آپ کا مقدمہ تھا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک سازش اس طرح بنتی ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ توہین کرتے ہوئے کس طرح لگا سکتا ہے. سردار جنید بہادر خان صاحب, کیا وجہ ہے کہ ابھی جس طرح راجد صاحب نے بہت بڑی بات کر دی, انہوں نے کہا جی ہماری جو مساجد ہیں
انڈر ایجوکیٹڈ ہیں 80% لوگ، اور پھر کوئی وفاق کو حکومت کو طریقہ بنانا چاہیے. ہم لوگ اگر ہم عدالتوں کی طرف بھی چلے جائیں تو میں پھر عام بندے کی بات کروں گا، توہین ہو جاتی ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہم پولیس پہ نہیں ٹرسٹ کرتے، ہم عدالت پہ نہیں ٹرسٹ کرتے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری اعلیٰ ترین عدالتی شخصیت کے اوپر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ جناب باہر جا کے اس نے یہ گفتگو کی تھی اور یہ بندہ بیچ کے آگے ہیں، وہاں پر یہ چیز کر کے آگے ہیں. اس ساری صورتحال میں پھر عام آدمی کا قصور کیا ہوا؟ وہ کس پہ ٹرسٹ کرے؟ تھینک یو نجم علی صاحب. جو امپورٹنٹ پہلو ہے نا کہ اس میں ہم نے عدالت پہ ٹرسٹ کرنا یا نہیں کرنا، اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر درندہ صفت سوسائٹی کو بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ جو لا ہم نے بنایا اس کی امپلیمنٹیشن کو مزید بہتر بنائیے. بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہماری پولیس ہے، پولیس کے پاس انف ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ایسے واقعوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں کیا کیا سٹیپس لینے ہوتے ہیں. وہ ایسے ہی گیا، وہ بتا رہے ہیں ایسے ہی گیا، وہ ٹیکل نہیں کر سکا موب کو اور ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکا. ایبسلیوٹلی. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. فار ایگزامپل زیادہ ہیٹ کرائم جو انسیڈنٹ پیش آتے ہیں یو ایس اے اور کینیڈا کے اندر، اس کے لیے انہوں نے ایک الگ پولیس ترتیب دی ہوئی ہے کہ جب کوئی نفرت انگیز واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو کنٹرولنگ کے لیے بیسکلی کیا کیا عوامل پہلے کرنے پڑتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دوز مساجد جو اس ایریا کے اندر موجود ہیں. اس ایریا کے کسی مسجد یا کسی مولوی یا کسی بھی فرقے کے آدمی جو کہ بڑا آدمی ہوگا اس سے بات کیجئے تاکہ اس ماحول کو سب سے پہلے کول ڈاؤن کیا جائے، لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ قانون کے پاس ریمیڈی موجود ہے، آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایف آئی آر درج ہوگی. اور اس کے بعد نجم صاحب دا موسٹ امپورٹنٹ بات، اس بات کو سمجھا جائے گا کہ کیا واقعی یہ واقعہ پیش آیا بھی ہے یا یہ کسی طرح کی کوئی سازش ہے. جیسے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر جہاں پر 96% پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، جہاں پر 2000 کے قریب مقدمات درج کیے گئے فرام 1987 جن میں سے 88 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہاں پر کوئی بندہ یہ جرت کرے کہ میں گستاخی کروں. لہذا گستاخی کوئی انڈر ڈیورس ہو سکتی ہے، گستاخی کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو پہلے اسیس کرنا ضروری ہے. ایز اے مسلمان سوسائٹی جہاں پر ہم میجورٹی میں موجود ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کے طور پر یہ دیکھیں کہ کہیں کسی کے ساتھ ہم ظلم تو نہیں کر رہے. یہ جو 2 تصاویر لگی ہیں، ساتھ خط لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلاسفیمی ہوئی ہے، مگر جس سے ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی نہیں پتہ لگ رہا. وہ شاید کوئی تیسرا بندہ ہو سکتا ہے، چوتھا بندہ ہو سکتا ہے. آپ کسی بے گناہ کو اس کی موت کی گھاٹ مت اتاریے. جو امپورٹنٹ پاکستان کے اندر سیکشنز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں 298 اور 295 ABC، جو کہ آپ کو پورا ایک لیگل فریم ورک دیتے ہیں کہ کسی نے آپ کے مذہب کے خلاف کوئی گفتگو کی ہے، کوئی اٹرننگ ورڈز کہے ہیں، کوئی ڈیگیٹری ٹرمز استعمال کیے ہیں یا قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے آئینی پیکج موجود ہے. جو بات ہے نا کہ عدالت کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا، وجہ یہ ہوتی ہے جب عدالت میں مقدمہ زیر بحث آئے گا تو وہ ان تمام حالات اور واقعات کا جائزہ لیا جائے گا. اس بندے نے یہ واقعہ کس جرم کی پاداش میں یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں، کیا مسئلہ پیش آیا تھا، کوئی لوگ ساتھ والے شامل تو نہیں ہے، کئی علاقے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں تو قانون دان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون کو مزید سخت ہونا چاہیے، قانون کو نرم ہونا چاہیے، قانون میں یہ ترمیم ہونی چاہیے؟ کوئی میرے خیال میں قانون کے پاس پیکج مکمل ہے، اس کی عملداری کے لیے آپ کو رویے بدلنے ہیں. انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونی چاہیے سر. 3 لیولز پر بات کروں گا نجم صاحب. نمبر 1 کہ پولیس کی ٹریننگ ہونی چاہیے آن دا اسٹینڈرڈس کہ اس سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ طرح کے ریڈیکل لوگ موجود ہیں اور وہ اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نمبر 2 ہمارا جو مسجد اور مدرسہ کلچر، جیسے نعیمی صاحب نے گفتگو کی اور ظاہرہ ان سے زیادہ بات اس کے اوپر ہم نہیں کر سکتے، مگر لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. فار ایگزامپل تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے، اہل تشیع کے مدارس ہیں یا انجمن اہل حدیث ہیں، ان کے اوپر جو کریکلم پاکستان میں ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کریکلم کو یونیفائی کر کے ایک اتحاد کی طرف لے کر آنا پڑے گا تاکہ ہم لوگوں کو ان کے گراس روٹ لیول کے اوپر یہ ٹریننگ دے دیں. کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے نجم صاحب، یہ آپ کے ایک انٹرنیشنل آپ کا آپٹیکل ویو ہے جس کے ساتھ آپ کی ایک میسج جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے ہم مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، مگر ریئیکشن کیسے شو کرنا ہے. فار ایگزامپل لیونگ ایز اے مائنورٹی مسلمز ان انڈیا، ایک بہت بڑی تکلیف سے ان کو روزانہ گزرنا پڑتا ہے، مگر اس تکلیف کے لیے کیا ہم ریئیکشن کے طور پہ یہاں کسی کو نقصان پہنچائیں گے؟ نہیں، ہم نے محبت اور پیار سے لوگوں کو یہ سمجھانا. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل درست بات کر رہے ہیں. دیکھیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے دل دکھتے ہیں کہ باہر قرآن پاک کو جلانے کی اور توہین کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اگر یہاں پر بائبل کو جلایا جائے گا، گرجا گھروں کو توڑا جائے گا، تو ہم بھی، اس کا مطلب ہے ہم وہی تکلیف اور وہی مشکل اور وہی توہین ہم خود کر رہے ہیں.
تو ہم پھر کس طرح اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ ہمیں اس کو آگے بڑھانا. ہم نے بڑی اہم بات کی کہ مختلف جو تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے، اہل تشیع ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، راغب صاحب کوئی مشترکہ سلیبس بن جائے، مولوی جتنے تیار ہوں وہ اکٹھے ایک ہی سلیبس سے تیار ہوں. دیکھیے جو ہمارا آئین ہے وہ اس بات کو پرمٹ کرتا ہے کہ جو جس نظریے کے مطابق اپنے مذہب کو لے کے چلنا چاہتا ہے وہ اس کو لے کے چلے. مسالک کے درمیان جو اختلافات ہیں یا جو اختلاف رائے نظریات کے حوالے سے میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے نصاب جو ہے وہ کیا قرآن بدلیں گے، کیا حدیث بدلیں گے، کیا فقہ بدلیں گے؟ یہ تو نہیں بدل سکتے نا، یہ تو وہی چیز رہیں گی نا. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک ہے. کیا بڑی بات تھی کہ مولوی بھی سارے مسلمان ہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے جو لیک ہے نا ہمارے ایجوکیشن میں، خاص طور مدرسہ ایجوکیشن میں، وہ لیک ہے سیوک ایجوکیشن کی. وہ لیک ہے معاشرتی رویوں کو کس طریقے سے آپ نے ایک دوسرے کے لیے قابل قبول بنانا ہے. وہ اس کی لیک ہے. اس کو کسی بھی طریقے سے آپ مدرسہ ایجوکیشن میں شامل کیجئے، چاہے یہ آواز مدرسے کے اندر سے آئے، چاہے یہ آواز باہر سے آئے، چاہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہو. آپ قبول کر لیں گے؟ دیکھیے ہم نے تو ایک کتاب باقاعدہ طور پہ اپنے نصاب کا حصہ بنایا ہوا ہے اپنے مدرسے کے اندر، خاص طور پہ جو کہ سماجیات کے اوپر ہے. کتاب کا نام ہی سماجیات. یہ ادارہ تعلیم اور تحقیق ہے اسلام آباد کا، ان کی طرف سے یہ مرتب شدہ ہے اور ہم نے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اسے ہم نے رکھا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی ریمیڈی کی طرف. میں ندیم کامران صاحب کی طرف آؤں گا، بشپ آف لاہور. ریمیڈی کیا ہے جی اب اس کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہمیں امن اور محبت کا جو پیغام ہے، کو ایگزسٹنس کی جو بات ہے، اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا اسکول، کالجز، یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے، اس میں ہمیں ایک دوسرے کے عقائد، ایک دوسرے کے مذاہب، الہامی کتب کی جو عزت ہے، اس کی بات کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کو خاص طور پر تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سکھائیں. یہ مت سکھائیں کہ کون کافر ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، اللہ رب العزت نے کرنا ہے. یہ خداوند نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا. لیکن ہم خود ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنا یہ باتیں سکھاتے ہیں. پھر جو ہمارے اخبارات ہیں اور جو جتنا پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ امن کی بات کو، کو ایگزسٹنس کو. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ ریئیکشن دیکھ رہے تھے ندیم صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا بڑا ہر طرف سے کسی بھی مسلمان نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. ہر کسی نے مذمت کی، اور ایک مجموعی جو رویہ تھا، موب کا مینٹیلٹی کی بات نہیں میں کر رہا. آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دکھ میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. اور اس پہ میں خاص طور پر مولانا آزاد صاحب کا، اشرفی صاحب کا، اور جیسے ہمارے بھائی یہاں ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو معاشرے میں ایک کڑوا بیج جو بویا گیا ہے کئی دہائیوں سے، اس بیج کو اب ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی رویے پہ تھوڑا سا میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے آج سے بہت سال پہلے بشپ ملک نے ایک ریمیڈی دی تھی کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کی یا کسی اور نبی یا کسی اور مقدس کتاب کی بے حرمتی کی ہے، تو جو الزام لگاتا ہے اور جس پر لگتا ہے، ان دونوں کو قید کیا جائے جب تک جج کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا. اس وقت تک ان دونوں کو بند کرے تاکہ کوئی غلط دونوں بند ہو سکتے ہیں. دونوں کو بند کیا جا سکتا ہے. ایک کو تو آپ تھریٹ کے طور پہ بند کریں گے اور دوسرے کو ظاہر آپ FIR کے طور پہ بند کریں گے. مگر ایک چیز اس میں نجم میں اضافہ کروں گا، ہمارے پاکستان میں فیڈرل شریعہ کورٹ نے اس پورے آئین کے اوپر استدلال کر کے اپنی ایک رائے کا اظہار بھی کیا ہوا ہے. اور پاکستان میں 1990s میں بشپ ڈینی کی جانب سے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی جس کو رد کر کے باقاعدہ اس کو قانون کو ترتیب دیا گیا تھا. اصل بات کیا ہے کہ جب کوئی جگہ پہ میجورٹی ہے تو میجورٹی کے اوپر، جو کہ نعیمی صاحب موجود ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ وہ بات کریں کہ میجورٹی کے اوپر یہ احساس ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ وہ مائنورٹی کی چیزوں کو تحفظ دے اور ان کے دیے ہوئے الفاظ بڑا اہم بات، بڑی آپ نے بات کی، بڑی اہم بات کی، اس پہ پھر بھی بات کریں گے، آج وقت تھوڑا سا محدود ہے، تو اجازت چاہوں گا سردار جنید بہادر خان آپ کا تشریف لانے کے لیے، راغب نعیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، بشپ ندیم کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آخر مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ آج آرمی چیف کی آپ بات کر لیں، سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر لیں، مریم نواز کی بات کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بات کر لیں، نگران وزیر اعظم کاکڑ کی بات کر لیں، کسی کی بھی بات، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بات کر لیں، ہر کوئی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کے خلاف بات کر رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سوسائٹی کا، ہماری حکومت کا، ہمارے معاشرے کا اجتماعی ضمیر زندہ ہے۔ میں اپنی کرسچن کمیونٹی کو ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کرتا ہوں، اور میں خواہش بھی رکھتا ہوں کہ ہم انصاف کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، یہی خواہش ہے۔ اللہ حافظ۔